बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स है। एक तरफ कोरोना की डेवलपमेंट्स है, दूसरी तरफ सियासी डेवलपमेंट्स है, तीसरी तरफ माशी डेवलपमेंट्स है, और तो और जो सरहदी हिंदुस्तान और चीन का तनाज़ा है वो अपनी जगह पे अहमियत इख्तियार कर गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो आज की सारा दिन की प्रोसीडिंग्स रही वो रही काजी फायज ईसा के हवाले से भी, और साथ साथ जो BNP मैंगल ने हुकूमती इत्तेहाद को ख़त्म किया उसके हवाले से भी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले आपको बताते चले, इस वक्त 1,60,118 कोरोना मुतासरीन हो चुके हैं। 3,093 अफराद जो है वो मुतासिर हैं। इस वक्त वो मौत जाँ बहक हो गए, और जाहिर है कि ये सूरत हाल जो है ये खुदा न खास्ता बढ़ती चली जा रही है, जो कि हम दुआगो हैं कि ऐसा ना हो। दूसरी तरफ आज काजी फायज ईसा केस के हवाले से भी काफी अहम डेवलपमेंट है, जिसपे आज सारा दिन प्रोसीडिंग्स रही हैं, और कल अब चूंकि हतमी मराहिल में है, कल हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ फैसला हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि काजी फायज ईसा की अहलिया के हवाले से, उनकी जायदाद के हवाले से जो सवालात आला अदलिया ने पूछे, हुकूमत ने पूछे और रेफरेंस में भी पूछे गए थे, उसका जवाब आज उनकी अहलिया ने दिया, और वीडियो लिंक पर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। वो एक हिस्पानी सिटीजन है, शहरियत उनके पास है। उन्होंने तमाम तफसीलात आज आला अदालत के सामने पेश की, और ये भी बताया कि उनके साथ FBR के अमले ने किस तरह से वो पेश आए। ये भी बताया कि वो टैक्स देती रही है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि UK में, और ये भी बताया कि उनकी तमाम जायदाद उनके वालिद की तरफ से उनके नाम पे आई थी, और उसके तमाम रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। बहरहाल अब आज अदलिया ने ये कहा है कि उन्होंने उनको सेटिस्फाई किया है, मुतमईन किया है अपने जवाब से। कल इसके ऊपर क्या मुकदमा होता है, ये याद रहे कि काजी फायज ईसा के हवाले से उनके ऊपर एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, जिसमें कि उनकी कुछ जायदादों के बारे में पूछताछ की गई है, जो कि उनकी अहलिया की जायदादें हैं। ये तो है ही। उसके साथ साथ BNP मैंगल, जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब ने कल कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत से अपने रास्ते जुदा किए थे, और जो 6 नुकात जिन पर अमल दरामद उनके नजदीक नहीं हो सका, उसके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे। ताज़ा तरीन उसके ऊपर यह कि हुकूमत ये चाहती है कि उनको वापस अपने इत्तेहाद में लेके आए, और एक टीम उन्होंने तरतीब दी है परवेज खटक साहब की सरबराही में। कल सरदार साहब के साथ राब्ता हुआ था, जनाब आसिफ जरदारी साहब का भी, और आज वो हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त इस प्रोग्राम में। उनसे हम सवाल पूछेंगे और कुछ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। पहला सवाल, जाहिर है कि आप कल भी बहुत मसरूफ रहे और आज भी आप मीडिया के हवाले से, मीडिया के साथ आपका राब्ता रहा है। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कल आपने एक अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से अब तक क्या हुकूमती सतह पर आपके साथ कोई राब्ता हुआ है बाकायदा? बीबी बाकायदा अगर उसको मैं नहीं कहूँगा। आज सुबह मेरे पास चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब आए थे। उन्होंने आके हमसे पूछा कि मसला क्या है। उन्होंने वही मसला हम समझा के थक गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अगर हुकूमत आपसे बात करना चाहे, मैंने कहा देखिए, हमने रोज़ अव्वल से बातचीत का रास्ता अपनाया था। वो बातचीत के ज़रिए ही हमने अपने मसाइल उनको हल करने का रास्ता दिखाया था, और वो बातचीत से नहीं समझते, इसलिए हमने उन्हें उनको रिटर्न में दिया। तमाम डॉक्यूमेंटेशन के तहत हमने उनको अपने नुकात समझाए कि ये मसला इस तरह हल हो सकता है। अब भी अगर वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि बॉल अभी उनकी कोर्ट में है, वो उसका हल हमें बताएं कि इस मुख्तसर अरसे में वो इस मसले को हल किस तरह करेंगे। क्योंकि हमारी एक डिसीजन, हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक जो डिसीजन लिए, उसको तो वापस मेरे इख्तियार में नहीं, मैं उसको वापस कर लूँ। उनके पास अगर कोई हल है, कोई सलूशन है, वो लाके हमें दिखाएं कि इन 6 नुकात को किस तरह वो उन पर अमल दरामद कराएंगे, और इस आज 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, कितने अरसे में वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल में तो वो कर नहीं सके। तो शायद अभी मैंने सुना है कोई कमेटी बनाएगी, फिर परवेज खटक की सरबराही में। बिल्कुल हमने डायलॉग के दरवाजे ना इनके साथ बंद किए, ना ही हमने अपोजिशन के साथ बंद किए। जो भी बात करना चाहता है आके हमसे बात करे, हमें मुतमईन करे। बीबी हमें शौक नहीं था हुकूमत से निकलने का, हम किसी लालच के तहत हुकूमत में नहीं गए थे। हम अपने मकासद के उसूल के लिए, बलूचिस्तान के जुमला मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत में गए थे।
اور ہم آج نکلے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ مسئلے ان کے ہم سمجھتے حل نہیں ہو رہے ان کے ساتھ. اگر آج بھی ان کے پاس ان کا حل ہے کوئی. جی آپ نے کہا اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو وہ لے کے آئے. مثلاً آپ کے 6 مطالبے. پہلا مطالبہ ہے لاپتہ افراد کا 5127. اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجئے. ان کی فہرست آپ نے قومی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی کہ یہ لوگ گمشدہ ہیں, لاپتہ ہیں. 4000 کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے اختیار میں ہے کہ وہ 400 کچھ, اچھا 451 شاید, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ حکومت کے اختیار میں ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر سکے؟ اور اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر واپسی کی راہیں پھر بھی کھلی ہوں گی آپ کے لیے؟ دیکھیں, اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیوں کیا, اس پر دستخط کیوں کیے؟ کیا وہ اتنے ناسمجھ تھے؟ اور اگر ان کے پاس حل ہے اس کا تو وہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ان کے پاس نہیں ہے, جو جس کسی کے پاس ہے کم سے کم ان سے اجازت لے کے آئیں, پھر آ کے ہم سے بات کریں. اور دوسرے جو نکات ہیں, چلو وہ ایک نکتہ جو ان کے بس میں نہیں ہے, باقی نکات وہ صرف ہمیں بتائیں کہ باقی کون سے نکتے جو ان کے بس میں ہیں, جو ان کے بس میں کم سے کم ان کے سلسلے میں آ کے ہمیں مطمئن کریں, ان سلسلے میں ہم سے آ کے بات کریں کہ وہ کیوں حل ہو نہیں پا رہے. تو سردار صاحب, آپ کا اس فیصلے سے پہلے جو آپ نے کیا, کوئی باقاعدہ حکومت کو آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ ناراض ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے, عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ ایک تو گزشتہ سال آپ نے کہا تھا دسمبر میں کچھ ڈیڈ لائنز بھی آپ نے دی تھی, تو کیا حکومت نے اس کے اوپر کوئی آپ سے بات کی کہ آپ رک جائیں یا نہیں, یا کمپلیٹلی ایک خاموشی تھی؟ فیبروری میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری ساتھیوں کی اس کمیٹی کے ساتھ, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا 4 کمیٹیاں پہلے بھی بن چکی ہیں, جس کی میں وضاحت کروں. ایک کمیٹی پرویز خٹک کی جہانگیر ترین کی سربراہی میں بنی تھی, پھر نعیم اللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی, پھر اس کو ختم کر کے پھر جہانگیر ترین کی سربراہی میں بنی, اور چوتھی کمیٹی جو ہے پرویز خٹک کے سربراہی میں بنی. اور آج سننے میں آ رہا ہے کہ آج جو کمیٹی بنی ہے پرویز خٹک کی سربراہی میں, لیکن اس کی کمبینیشن جو ہے کچھ الگ ہے. تو ہم نے فیبروری میں ان کی نالج میں یہ بات لائی تھی کہ جی مسئلے حل نہیں ہو رہے اور مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جب ہم نے فیصلہ کیا اور جب میں یہاں پہ پہنچا اسلام آباد میں, تو انہوں نے بالکل ہم سے رابطہ کیا. وہی جو سابقہ کمیٹی تھی اس میں پرویز خٹک بھی تھے, قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر ہے وہ تھے, خان محمد جمالی تھے, اور اسد عمر تھے. انہوں نے جب ہم سے بات کی, میں نے ان سے واضح کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سے مسئلے آپ نے حل کیے ہیں جو مجھے قائل کر سکے اور میں پھر اپنے ساتھیوں کو قائل کر سکوں اس پہ. تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر جا کے ہم نے جو ہے اپنے فیصلے کا اعلان کیا. آپ کے نزدیک آپ نے یہ فیصلہ ابھی بھی دیر سے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے رابطے تو رہتے رہے, ہم نے سنا کہ آپ کے خاص کر کے زرداری صاحب کے ساتھ رابطے بھی رہتے رہے ہیں, کل بھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ حکومت کو کافی وقت دیا ہے اور اب آپ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک وقت کا تقاضا ہے, میرے خیال میں 2 سال کافی عرصہ ہے. حکومت کے لیے شاید 2 سال زیادہ عرصہ نہ ہو, لیکن ہمارے لیے جو ہم لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں, ہمارے لیے کافی عرصہ وقت تھا. اور ان لوگوں کے لیے جو ڈائریکٹ ان مسائل سے وابستہ ہیں, جس میں بالخصوص مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, ان کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک ایک صدی کے برابر ہوتا ہے. ان کے لیے یہ بہت بڑا وقت تھا. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, ظاہر سیاسی لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیوں سے, الیکشن سے پہلے بھی ہمارے ان سے رابطے تھے, الیکشن جب ہو رہے تھے اس وقت بھی ان کے رابطے رہے, اپوزیشن میں رہتے بھی ہمارے ان سے رابطے رہے. کل اعلان کے بعد زرداری صاحب نے مجھے فون کیا اور حال احوال پوچھا. ہم نے وہی اپنا جو دکھڑا ہے وہ ان کو بھی سنایا. یہاں تک ہماری بات ہوئی. باقی اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات چیت ابھی تک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہم پہلے بھی آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اپوزیشن اکٹھی تو ہو, ہمیں پتہ چلے کہ اپوزیشن کون ہے, کہاں پہ ہے.
اچھا، یعنی آپ اپوزیشن بینچز پہ ابھی آپ نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی آپ حکومت سے جو مذاکرات ہے اس کے دروازے بھی بند کر رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی ٹائم دیں گے اور حکومت کو بھی وقت دیں گے. اس صورت میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ جلد یا بدیر کرنا پڑے گا. نظر کیا آ رہا ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ کے مطالبات اوور آل بھی، کیا ہم یہ سمجھے کہ حکومت غیر مقبول ہو رہی ہے اس لیے اتحادی ان سے ناراض ہو رہے ہیں؟ بی بی دیکھیں، ہم پہلے روز سے آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے. حکومت سے نہ ہم نے وزارت کی نہ مراد کی کوئی درخواست کی تھی اور مطالبات ہم نے رکھے تھے. حکومت جو ہے نا ان پر عمل درآمد ابھی تک نہیں کرا سکی. ظاہر اپوزیشن کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھیں گے، ہم چلتی گاڑی کے تو مسافر نہیں ہے کہ ایک گاڑی سے اترے دوسری گاڑی میں چل پڑے. اپوزیشن کے سامنے بھی ہم اپنے یہ ڈیمانڈیں رکھیں گے کہ کیا بلوچستان کے یہ جمع جو مسئلے ان کو وہ پاکستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. کیا ان مسائل کے حوالے سے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں کھڑی ہوگی. اگر اپوزیشن اس پر اتفاق کرتی ہے تو ظاہر پھر ہمارے پارٹی کے ادارے ہیں وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہم کن کن شرائط پر جو ہے نا اپوزیشن ہمارا ساتھ دے سکتی ہے اور ہم کس حد تک جو ہے اپوزیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو سردار صاحب، زرداری صاحب نے آپ کو کیا یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ان مسائل پہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی ان کے ساتھ باقاعدہ، کیونکہ فون پہ اتنی بات نہیں ہو سکی. صرف یہ نیوز جو سنی تھی انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. اچھا، اور آپ کی کووڈ-19 جو ہے آپ کی کرونا کے حوالے سے بات ہوئی، یہ بات چیت ہماری ہوئی ان کے ساتھ. اور آپ کے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کوئی رابطے ہوئے یا انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ نیچرلی وہی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، تو انہوں نے بھی کوئی رابطہ کیا آپ کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں جی، پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا کوئی ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. تو سردار صاحب، پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیونکہ کل ہمارے پروگرام پہ خواجہ آصف صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک محدود مدتی حکومت جو ہے، قومی حکومت، اس کو قائم کیا جائے جو کہ انتخابات کی طرف لے کے جائے معاملات کو. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس طرح کا ان ہاؤس چینج یا قومی حکومت کا قیام جو ہے وہ لایا جائے عمل میں؟ بیوی دیکھیں، انتخابات اگر پاکستان کے مسئلے کا حل ہوتے تو پاکستان میں آج کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. جتنے انتخابات یہاں پہ ہوئے ہیں، جتنی حکومتیں یہاں پر بنی ہیں، جتنی وزراء اعظم یہاں پر بنے، شاید ہی پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کیا ان انتخابات میں پھر کوئی مداخلت نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پر من پسند یا جو بلو آئیڈ جو بوائز ہیں ان کو پھر منتخب کر کے نہیں لایا جائے گا؟ کیونکہ ہر الیکشن پہ، کسی الیکشن پر جو ہے 10 پنچر لگے ہیں، کسی پہ 25 لگے ہیں، کسی پہ 50 لگے ہیں، لیکن کیا وہ پھر انہی پنچروں پر گزارا کریں گے؟ سب سے بڑی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، چاہے وہ حکومت کی ہوں چاہے اپوزیشن کو ہوں، چاہے انٹرم الیکشن ہوں یا مڈ ٹرم الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہو، اس کے لیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک بات طے کرنی ہوگی کہ وہ کسی کی بیساکھی پر جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. اپنی طاقت، اپنی عوام کی چاہت اور اپنی عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے آئیں گے، تو پھر جا کے کہیں پہ بات بنے گی. اور ایسے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس مسئلے کے اوپر اکٹھی ہو سکے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جس میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو طاقتور مراکز سے یا دیگر جگہوں سے، ایسا ممکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس پہ اکٹھے ہو پائیں گے؟ میڈم، اگر ماضی میں ہمیں دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا بس، لیکن اس ملک میں جو ہے نا میریکلز ہوتے ہیں. ممکن ایک میریکل یہ بھی ہو جائے. جی اچھا، ہم بات کر رہے ہیں سردار اختر مینگل صاحب سے. بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں اور بہت سینئر سیاستدان ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کا تجربہ بھی ہے اور ان کا ظاہر ہے کہ ذاتی تجربہ بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد ضرور پوچھوں گی کہ جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں اس میں ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے، اور انہوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں، لیکن کیا حکومت ان کے ساتھ دروازے کھولنے کی
اہلیت رکھتی ہے یا نہیں. بریک کے بعد یہ ضرور سوال ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بی این پی مینگل کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم سوال بھی پوچھ رہے ہیں. سردار صاحب, اب آپ نے کہا دروازے کھولے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی یہ دروازے کھولنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیونکہ آپ ہمیشہ سے غیر سنجیدگی کا ایک جو ہے وہ شکوہ اس حکومت کے ساتھ کرتے رہے ہیں. کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے آپ کے مطالبات سن کے عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, بلوچستان کے معاملے میں آج تک کوئی بھی حکومت سنجیدہ نہیں رہی. یہ میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ حکومت ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, وہ بلوچستان کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئی ہیں. کچھ عرصے تک شاید ان کو بلوچستان کی کچھ ممبران کے ووٹ کی ضرورت ہوئی ہے تو کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. جب وہ کام نکل گیا ہے تو وہی غیر سنجیدگی, وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہر وقت ہوتا رہا ہے. اب بھی حکومت سنجیدگی یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف یقین دہانی کرائی جائے, لیکن ہم آن گراؤنڈ کچھ چاہتے ہیں کہ جی کچھ کام ہوں, دکھائیں کہ ہاں جی جو ان کے اختیار میں ہیں کچھ ایسے کام ہیں جس کے لیے ٹھیک ہے ٹائم ضرورت ہے, لیکن بہت سے ایسے ان میں نکات ہیں جو 2 دن میں بھی حل ہو سکتے ہیں. اگر چاہے حکومت چیف ایگزیکٹو کے آرڈر سے 6% کوٹا تھا بلوچستان کے لوگوں کا, اس میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. اس کے لیے تو کوئی آپ کو آئینی ترامیم کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فارن سروس میں جو بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی ہے اس کے لیے تو آپ کے جو آئین نے آپ کو حق دیا ہے اسی حق کو ہم نے مانگا ہے. اگر حکومت دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک عام تاثر تھا یہ کہ جی یہ پاکستان کے فریم ورک سے کہ جو ہے باہر کام کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے فریم ورک کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے. ہم اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان نکات میں سے ہمیں دکھایا جائے کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جو پاکستان کے آئین یا پاکستان کے فریم ورک یا پاکستان کے قانون کے دائرے سے جو باہر ہے. اگر آج انہوں نے ان پر عمل درآمد کرا دیا تو ان کی بھی واہ واہ ہوگی, جی ہوگی, اور کل لوگ ہمیں یاد کریں گے, ان کے ساتھ ان کو بھی یاد کریں گے. اگر نہیں کیا گیا ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگ جو جس کو کہتے ہیں جو احساس محرومی, تو ان کاموں پر عمل درآمد نہ کرنے سے احساس محرومی کم نہیں ہوگی. احساس محرومی جو ہے پھر نفرتوں میں تبدیل ہوتی جائے گی. تو بالکل صحیح بات ہے سردار صاحب, لیکن اگر ظاہر ہے کہ اب آپ کے 4 ووٹ جو کہ بڑے اہم ہیں وہ حکومت سے اب الگ بھی ہیں, آپ نے ووٹ دیا تو وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب بھی ہوئے. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اس وقت اپوزیشن کی طرف سے, گو کہ امکانات کم ہیں لیکن اگر آتی ہے تو آپ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے یا ایبسٹین کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کاسمیٹک چینجز کی جو ہے ہم حمایت میں نہیں ہیں. کسی ایک کو نکال کے دوسرے کو لے آئے لیکن سسٹم وہی رہے. ایک اناڑی ڈرائیور کو آپ اٹھا کے اس کو اتارتے ہیں اور دوسرے کا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ڈرائیونگ کے قابل ہے نہیں ہے, اور تمام پیسنجر اور اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی جان و مال اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. لیکن اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں تو وہ آ کے ہم سے بیٹھ کریں کہ اس کے بعد کس کو لائیں گے, وہ ایک کو نکال کے دوسرے کو لائیں گے, کیا سسٹم اسی طرح چلے گا؟ تو اس میں بلوچستان کے لوگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم وہ فیصلہ کریں گے جس میں بلوچستان کے لوگوں کا فائدہ ہو. تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے پھر؟ اگر یہی حکومت اسی طرح سے چلے, آپ اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ اس کے پاس کوئی, آپ کو حل کیا نظر آتا ہے کہ آئندہ چند عرصے میں جو معاشی حالت ہے, ابھی بجٹ پہ ووٹنگ ہونی ہے, بجٹ منظور ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ سب سے اہم نقطہ جو ہے نا اپوزیشن کا اکٹھا ہونا ہے, جو روز اول سے نہیں ہوئی ہے. اسپیکر کے ووٹ سے دیکھے, آپ نے دیکھا اپوزیشن تقسیم تھی, صدارتی ووٹ پر اپوزیشن تقسیم تھی. اب بھی اپوزیشن مختلف مراحل میں اکٹھی نظر نہیں آ رہی. پہلے تو اپوزیشن اکٹھی ہو کسی ایک نقطے پر, اور وہ اپوزیشن کیا ہماری ترجیحات پر, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس
میں جو ہے کسی کی تصویر ایک فریم کو چینج کر کے دوسرا فریم لگانا جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آیا اس فریم میں بلوچستان کے یہ مسئلے شامل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس تصویر کے بیک گراؤنڈ میں بلوچستان کی جو تصویر دکھائی دے گی وہ اس میں سبزہ ہوگا, ہریالی ہوگی, یا اس میں پھر خون کی ندیاں بہتی ہوں گی؟ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے سر. لیکن آپ کو اگلا جو پیش منظر ہے, آپ ظاہر اتنی آپ نے سیاست میں عمر گزاری ہے, نظر کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ معاشی حالات سر پہ ہیں, سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں, نظر کیا آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اگلے کچھ عرصے کے اندر, اگلے 6 مہینے کے اندر خاص کر کے؟ بھی ہم معاشی طور پر تو بالکل کنگال ہو کے رہ گئے تھے. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف میں ہم لوگ نے جو وہاں سے جو ایڈ لیے, اب وہ جو ہمارا کچکول جو تھا نا, وہ ان کی پیسے جو پھینکتے تھے ہمارے یہاں, ہم نے ان کے منہ پہ نہیں مانگے, لیکن وہاں سے جو پھینکتے تھے, جو ہم نے جو لیا, وہ جولی جو ہے وہ ہماری کچکول جو بالکل چھلنی کی طرح ہو گیا ہے. اب اس میں گنجائش ہی نہیں کچھ اس میں جم سکے. اب کی پولیٹیکل جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب کورونا اور آپ کی کووڈ-19 نے جو ہے نا, اس نے دنیا کی جو بہتر معیشت والے ممالک تھے, جو ترقی یافتہ ممالک تھے, جن کی مدد سے آپ کا ایندھن چلتا تھا, آج وہ جی معاشی طور پر جو ہے کلپس کی طرف جا رہے ہیں. یورپین کنٹریز ہیں, ان کے مقابلے میں تو ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں. تو اگلے 6 مہینے مجھے تو معاشی صورتحال کی اتنی فکر نہیں ہے, جو میں انسانی تباہی دیکھ رہا ہوں. جس کووڈ-19 کو جس طرح ہم نے امپورٹ کیا ہے, یہ آئی نہیں, ہم نے امپورٹ کیا, جس کو ہم نے خود دروازے کھولے اس کے لیے اور اس کو بلایا کہ آؤ, شاید اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مدد ملے, امداد ملے. اور ہمارا جو معاشرے کا سسٹم ہے, ان علاقوں میں, ممالک میں جہاں پر آپ کی جوائنٹ فیملیز نہیں ہیں, وہ فیملیز کی فیملی ختم ہو کے رہے گی. ہم جوائنٹ فیملی نہیں ہیں, ہم جوائنٹ سوسائٹی ہیں, ہم جوائنٹ قبائل ہیں. اور اس بیماری کے دارک کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی صف بندی نہیں کی. اگلے 6 مہینے ہمیں معاشیت کے لیے نہیں, ہمیں اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کیسے بچائیں. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم بچیں گے تو معاشیت کے بارے میں سوچیں گے, ہم بچیں گے تو سیاست کے بارے میں سوچیں گے, ہم بچیں گے تو پھر اپنے دفاع کے بارے میں سوچیں گے. اگر ہم ہی نہیں رہے تو سوچنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. سردار صاحب, ایک آخری سوال, اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت آنیسٹلی جواب دیتے ہیں, تو آپ کے نزدیک یہ حکومت کووڈ سے نمٹنے میں ناکام ہوئی ہے یا کامیاب؟ میرے خیال میں حکومت کا اگر خود پیرامیٹر اس کا گنا جائے, وہ خود بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ وہ ناکام ہے. کامیابی اس کو نہیں کہتے. بیوی, جہاں پر ابھی تک آپ کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہ ہوں, جی, آپ کو میں ایک ڈسٹرکٹ, اپنے ڈسٹرکٹ کی مثال دیتا ہوں, جس کی آبادی 6 لاکھ کے قریب ہے. اس میں 300 جو ہے ٹیسٹنگ کٹس ہیں, اور اس کا رقبہ جو ہے 36,000 اسکوائر کلومیٹر ہے, اور اس میں ٹیسٹنگ کی سہولت صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہو, تو اس کو ناکامی نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اور یہ میرے خیال میں صورتحال پوری ملک میں ہے. کسی ایک صوبے کا آپ نام لیں جس میں یہ صورتحال نہ ہو. ناکامی اور بے انتہا ناکامی جو ہے اس حکومت کی ہوئی ہے اس میں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سردار اختر مینگل صاحب, آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل سے بات کی. آپ سن رہے تھے, مینگل صاحب نے یہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ناکامی نہیں بلکہ بے انتہا ناکامی ہے, لیکن انہوں نے دروازے اپنے کھولے ہیں, ان کے اپنے نکات کے حوالے سے اور مطالبات کے حوالے سے. اگر ابھی بھی حکومت عمل درآمد کراتی ہے تو انہوں نے دروازے بند نہیں کیے. حکومت کس طرح سے عمل درآمد کرائے گی
کیا اس کے پاس بھی وہ تمام چابیاں ہیں جو بند دروازے کھول سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ سندھ کے بارے میں پرائم منسٹر نے کل کہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے شفقت محمود صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار اختر مینگل صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے، جو بھی گزارشات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو مطالبات اور گزارشات وہ سامنے ہیں، حکومت ان کو منا پائے گی نہیں منا پائے گی، دقت کیا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اب جمہوری وطن پارٹی بھی جو ہے وہ حکومت سے تحفظات اپنے ان کا برملا اظہار کر رہی ہے، یہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل پرائم منسٹر نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا کہ وہ اختیارات 18ویں ترمیم کے ان کو عامر بنا دیا ہے۔ 18ویں ترمیم پہ کیوں تحفظات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی اور نہیں بلکہ بہت سینئر وزیر ہیں، پرائم منسٹر کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں، وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم شفقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے کچن کیبنٹ کا ممبر کدھر بنا دیا؟ شفقت صاحب کوئی کچن کیبنٹ نہیں ہے۔ اچھا اوکے شفقت صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اختر مینگل صاحب ناراض ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے 6 نکات تھے جو کہ وہ لے کے آپ کی پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے تھے، نہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہوا، نہ دیگر معاملات سنے گئے، تو اب ایک کمیٹی حکومت نے بنائی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بی این پی مینگل کو منا کے واپس لے آئیں گے؟ کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی تو ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی تھی، یہ آج کوئی نئی کمیٹی نہیں بنائی، اور اختر مینگل صاحب ہمیں بہت عزیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور ہونے چاہیے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور جو 6 نکات ہیں ان میں سے کچھ چیزوں پہ عمل درآمد بالکل ہوا ہے، کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو تھے اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ جزوی عمل درآمد ہوا ہے، اس پہ مزید کریں گے، کچھ پیکولیرٹیز ہیں حالات کی، ان کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ سو میرا خیال ہے کہ ہر طریقے سے ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ اختر مینگل صاحب کے جو تحفظات ہیں دور کریں، کیونکہ ہمیں بڑا دکھ ہے ان کا علیحدگی کا اعلان کرنے کا، اور ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے ان کو بنانے کی۔ شفقت صاحب، اس میں خاص کر کے جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں اختیار رکھتی ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو وہ ڈیل کر سکے؟ کیونکہ گزشتہ ساری حکومتیں اس معاملے کو پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں کروا سکی، تو کیا گارنٹیز ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں کہ آپ لاپتہ افراد کے معاملے کے اوپر با اختیار ہیں باقی حکومتوں کی نسبت؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں اس کے بارے میں ایک تاثر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ یہ سارے لوگ جو ہے کسی حکومتی ادارے کے تحویل میں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، وہ را کے ذریعے وہاں پہ دہشت گردی کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو باہر بھی لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سارے کے سارے کوئی کسی خاص وجہ سے گمشدہ ہیں، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اختر مینگل صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے جو لسٹ دی تھی ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے ان کو تلاش کر لیا گیا تھا، اور باقیوں کی تلاش جاری ہے، اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کسی حکومتی ادارے کی تحویل میں ہیں۔ شفقت صاحب، یہ تو چلے آپ اتحادی ہیں، مخلوط حکومتوں کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کل سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے۔ مثلا آصف زرداری صاحب کا ایک بہت طویل عرصے کے بعد وہ متحرک ہوئے، دوبارہ ان کی بات چیت ہوئی ہے، پھر خواجہ آصف صاحب نے کل ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ کوئی قومی حکومت یا اس سے ملتا جلتا ارینجمنٹ محدود مدتی جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو رہی ہے۔
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں اور خود جماعت کے اندر جو تقسیم کی اطلاعات آ رہی ہیں، ناراضگیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان کے اوپر قابو پا سکتی ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف کو خواب دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بڑی دیر سے، کیونکہ 10 سال انہوں نے ٹوٹل پنجاب میں اور سینٹر میں حکومت کی ہے، تو ان کو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ حکومت سے باہر ہیں، اور اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی خواب آتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہوائی چھوڑتے رہتے ہیں. تو بالکل ایسی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. ہمارے اتحادی جو ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں. کہیں کہیں دیکھیں، مخلوط حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی تاریخ کو بھی پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو پچھلی حکومت میں بھی نظر آئے گا، اس سے پچھلی حکومت میں بھی نظر آئے گا، اور جب بھی کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایشو نکلتا رہتا ہے، لیکن پھر اس کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اختر مینگل صاحب کو کے تحفظات دور کریں گے، اور اگر کسی اور اتحادی کو پرابلم ہے تو وہ بھی دور کریں گے. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو نبض شناس ہوتی ہیں. کیا یہ سارا عوامی رد عمل ہے؟ جس طرح سے حکومت کو کووڈ کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر، اور نیشنل انٹرنیشنل جرائد اور اخبارات بھی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت ان پاپولر ہو گئی ہے بہت کم وقت کے اندر. تو یہی وجہ ہے کہ اتحادی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور وقت شناسی جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس حکومت سے رستے جدا کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے، تقریباً 1 ماہ پہلے گیلپ نے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ایک سروے کیا تھا، اور 81% لوگوں نے تائید کی تھی ان اقدامات کی جو حکومت پاکستان کر رہی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان جو کر رہے ہیں. یہ جو چند ایک ہمارے جو لوکل کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ یہاں پر بیٹھے ہیں پاکستان میں، جو اپنے ہمارے پاکستانی ہیں، جو کہ خاص ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایکٹیو ہے، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ حکومت کو گالیاں دینا صبح شام اور ہر طریقے سے. تو یہ ایک محدود سا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی حیثیت ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر کے اخباروں میں بھی لکھتے ہیں. تو ابھی آپ نے اگر دیکھا کہ جیو نیوز نے، باقی ٹی وی چینلز نے کوئک سروے کیا جب بجٹ آیا، اور اس میں اگر آپ جوابات دیکھیں جو کہ آئے تو وہ بھی بڑے گورنمنٹ کے حق میں تھے. تو یہ تو ایک قسم کی خوش فہمی کہہ لیں یا ایک ڈے ڈریمنگ ہے یہ اشرافیہ کے ان چند لوگوں کی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں. نہ کہ ان کی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی وقت ہے، اس لیے ان پہ غور کرنا جو ہے میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کووڈ کی پالیسی آپ کی رہی ہے اس میں حکومت کامیاب ہے؟ جس طرح سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے متاثرین میں اضافہ ہوا ہے، جس طرح سے کوئی بد انتظامی سامنے آ رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس مسئلے سے نمٹنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس کے بعد عوامی رد عمل کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ عوامی رد عمل کے بارے میں تو میں نے بتا دیا نا کہ میجورٹی آف دی لوگ جو ہیں وہ اپروو کرتے ہیں گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کا، اس لیے یہ جو اس قسم کی ہوائیاں کوئی چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت نے اس وبا کا، اگر آپ امریکہ سے مقابلہ کریں، اتنا بڑا ملک ہے، اس کا اتنے وسائل ہیں. آپ 26 فروری جس دن پہلا کیس پاکستان میں آیا اور جس دن پہلا کیس امریکہ میں آیا، اس دن سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ان کی اموات دیکھ لیں، ان کی انفیکشنز دیکھ لیں، آپ اپنی اموات دیکھ لیں، اپنی انفیکشنز دیکھ لیں، اور پھر جس طریقے سے ہم نے احساس کے ذریعے جس طرح ایک امداد کی ہے لوگوں کی، جو کہ انپریسیڈنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ عوام میں تقسیم کیا ہے. تو اب میں نے جیسے پہلے کہا نا، یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ ایک دوسرے کو یہ کہانیاں سناتا رہتا ہے کہ جی یہ تو بڑی حکومت نیچے چلی گئی، اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی. آپ کر کے دکھیں، کہیں آئیں پاپولیرٹی کوئی پیمانہ رکھ لیں پاپولیرٹی کا. کوئی جلوس جلسہ نکالا، وہ شہباز شریف ہائی کورٹ گیا، کوئی 40 لوگ تھے اس کے ارد گرد. تو یہ تو حال ہے ان کا.
اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کے تو انتخابات ہی ہے، پھر انتخابات جو ہے اس کا اعلان ہو جانا چاہیے، جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ایک تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہو جانے چاہیے، بلکہ فریش انتخابات کا تو مطالبہ ہوتا رہا. لیکن کوئکلی سر، وزیر اعلیٰ سندھ کے بارے میں جو وزیر اعظم نے کہا. جی ایک منٹ انتخابات ہوئے 2 سال پہلے، ہم نے انتخابات کو جیتا، اور اب ان کو انتظار کرنا چاہیے. 5 سال کے بعد انتخابات ہو جائیں گے، 3 سال اب رہ گئے اور تقریباً. اچھا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے بارے میں جو کل وزیر اعظم نے کہا، ایک تو وزیر اعظم وہاں پہ گئے، سب سے ملے، وزیر اعلیٰ سے نہیں ملے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے دورے بھی کیے مگر وہ وزیر اعلیٰ سے نہیں ملے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک غلط اقدام تھا وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سے ملتے؟ ایک بات. اور دوسرا، انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر کہہ دیا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو آمر بنا دیے. تو یہ انٹینشن نہیں ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو کہیں پہ جا کے چھیڑنے لگے ہیں آگے کچھ عرصے کے اندر؟ اگر میرا بس چلے تو میں ضرور چھیڑوں گا، کیونکہ میری تعلیم کے اگر آپ محکمہ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو نصاب کا سبجیکٹ ہے وہ بالکل میرا خیال ہے کہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے تھا. اس کو قوم کو تقسیم کرنے والی بات ہے. اگر اس کو 5 اکائیوں میں 6 اکائیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو بہرحال 18ویں ترمیم ایک آئینی ترمیم ہے، اور اس آئینی ترمیم کے اندر ایک 2/3 اکثریت سے ہوئی تھی. اگر 2/3 اکثریت کہتی ہے کہ اس ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے تو ہو جائے گی. کون سا ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی بہت ہی، یہ تو انہوں نے ملی بھگت تھی نواز شریف کی اور زرداری کی. انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ملے نہ ملے، اتنے اختیارات صوبوں کو دے دو، اتنے NFC ایوارڈ میں کر دو تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر کے بیٹھیں، اور اس میں کامیاب ہوئے. 10 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے سندھ کو 11 سال سے قابو کر کے، اور جو تباہی پھیری ہے انہوں نے وہاں پہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شفقت محمود صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم اگر ان کے اختیار میں ہو تو اس میں ضرور ترمیم کریں، کیونکہ تعلیم کے حساب سے ان کو کافی زیادہ دقت کا سامنا ہے. صرف یہی نہیں، کل وزیر اعظم نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے. کیا آنے والے دنوں میں حکومت NFC ایوارڈ سمیت 18ویں ترمیم کو چھیڑنا چاہتی ہے؟ NFC ایوارڈ بھی اسی 18ویں ترمیم کا حصہ تھی جو کہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے منظور کی. بہت کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا اور ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے. اب تک آپ نے گفتگو سنی ہے، فیصلہ آپ کا.